अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने हाज़रीन के लिए एक मशवरा लेके आया हूँ कि काफ़ी लोगों का व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और फ़ोन भी आते हैं कि जी हमने जिस्म पर ख़ारिश बहुत ज़्यादा है, ये दाने वगैरह निकलते हैं, तो ख़ारिश के दौरान अगर हम ख़ारिश कर दें तो वहाँ पर ज़ख़म बन जाते हैं, और अगर वहाँ पर दाना निकला है, दाने को दबा दें तो दाना सख्त हो जाता है। तो सख्त दाने पर क्या लगाएं? आपने ऐसा करना है कि जितने भी देखने वाले छोटे बड़े बुज़ुर्ग लोग, ख़वातीन, बच्चे बच्चियाँ जितने भी हैं, एक बात समझ लें, जिस्म में ख़ारिश हो तो आपने ख़ारिश के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी है, जिससे आपकी वक्ती तौर पर ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। अगर इसको आप कंटिन्यू लगाएंगे, मुसलसल लगाते रहेंगे, तो ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आपको आँख पर दाना निकले, नाक पर दाना निकले, या गालों पर दाना निकले, माथे पर दाना निकले, कान के ऊपर दाना निकले, या कमर के पर आपको दाना निकलता है, थाई पर दाना निकलता है, शोल्डर पर दाना निकल आता है, आपको जिस्म के किसी भी हिस्से पर अगर दाना निकल आता है तो भाइयों उस दाने को मेहरबानी करके आपने दबाना नहीं है। क्यों नहीं दबाना? अगर आप उस दाने को दबा देंगे तो आपके 3 नुकसान होंगे। पहला नुकसान कि जब आपने दाने को दबाया और मवाद थोड़ा सा निकला तो बाकी जो मवाद होगा वो वहीं पर जम जाएगा, ईंट की तरह, पत्थर की तरह हो जाएगा। तो जो दाने ने 3 दिन में या 8 दिन में या 5 दिन में पकना था, आपके हाथों की दबाने की वजह से या जिस्म या कमर पर किसी भी जगह पर आपको दाना लग गया, वहाँ पर दबाने की वजह से वो जगह सख्त हो जाएगी, और फिर वो जगह आपको 2 माह लगेगा, 2 माह आपको लगेंगे सही होने में। तो मेरी आपसे यही इल्तिजा है, मैं अपने भाइयों से, बहनों से, बड़ों से, बच्चों से, बूढ़ों से, बुज़ुर्गों से यही बात कहना चाहता हूँ कि घर में, अपनी फैमिली में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, आसपास के आपके जितने जानने वाले लोग हैं, सब के लिए आपने एक काम करना है। अगर किसी को ये परेशानी आ जाती है तो उसको ये मशवरा आपने अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए लाजमी देना है कि भाई दाना निकला है, अब इसको दबाना नहीं है। अगर वो दाने को दबा देते हैं तो फिर क्या होगा कि दाने जो हफ्ते में ठीक होना था वो 2 माह में भी ठीक नहीं होगा। तो मेरी आपसे यही एक दुआ है कि बराए मेहरबानी अपने ऊपर रहम खाएं और अपने चेहरे को, अपने जिस्म को नसूर ना बनाएं। बाज़ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि दाने को दबाने की वजह से वहाँ पर दाना इतना बड़ा गर निकल आता है कि उसी में यानी कि अजीब तरीका और अजीब तरह का वो फोड़ा फिंसी बन जाता है। बाद में ऑपरेट भी करवा लेते हैं लोग, फिर भी वो ठीक नहीं होता। तो कभी भी हरगिज़ भी कच्चे दाने को आपने नहीं दबाना, ये आपने बात याद रखनी। और अगर आपको दाना ख़ारिश वाली जगह पे या किसी और जगह पे निकल आता है, अगर आप उसको दबा देंगे तो वो 2 माह तक ठीक नहीं होगा, ना फिर उसका निशान जाता है, ना उसका वार बन जाता है। तो ऐसे लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भाइयों,
اگر آپ کو دانہ نکل آئے تو آپ نے اس دانے کو دبانا نہیں ہے، کسی بھی جگہ پر نکل آئے۔ اگر آپ دانے کو دبا دیں گے تو وہ دانہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب اس دانے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس دانے کو ٹھیک کرنے کے لیے 5 چیزیں لینی ہیں۔ 1 چمچ آپ نے کالا صابن ہوتا ہے اس کا لینا، 1 چمچ ادرک کا لینا آپ نے، 1 چمچ لہسن کا لینا آپ نے، 1 چمچ آپ نے یہ جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے اس کا آپ نے لینا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوگی: کالا صابن، میٹھا سوڈا، ادرک، لہسن، اور آدھی چمچی آپ نے اس میں ہلدی کی ڈالنی۔ اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ ساری چیزیں جب لے لینی ہے تو 100 گرام تیل میں آپ نے سب سے پہلے صابن کو پگھلا لینا ہے۔ جب صابن اچھی طرح مکس ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں سے میٹھا سوڈا چمچی ڈالنی ہے، چھوٹی چائے والی، بالکل چھوٹی جو چائے والی چمچی ہوتی ہے وہ آپ نے ڈالنی۔ وہ آدھی بھی ڈال لیں اگر چھوٹی ہے، اگر اس سے چھوٹی ہے تو وہ پھر پوری آپ ڈالیں۔ اور ادرک لہسن کا پیسٹ آپ نے پھر ساتھ ڈال دینا ہے، اور چمچی ہلدی کی بڑھ کے آپ نے چاول میں جو کھاتے ہیں وہ آدھی ڈالنی آپ نے۔ جب یہ ساری چیزیں ڈال جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جب کالی ہو جائیں گی نا تو پھر 50 گرام آپ نے دیسی موم لینی ہے۔ دیسی موم اس میں آپ نے پگھلا لینی ہے۔ پگھلانے کے بعد جب موم پگھل جائے تو جب آپ نے اس چیز کو اتارنا ہے تو تھوڑے سے رتن جوت آپ نے اس میں ڈال دینی ہے تاکہ رنگ اور کلر اچھا سا آ جائے، تو ساتھ ہی آپ نے اس کو اتار لینا ہے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو مل مل کے کپڑے میں آپ نے اس کو پون لینا ہے، اور پوننے کے بعد آپ نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد میرے بھائیوں آپ نے اس کو کسی بوتل میں پیک کر لینا ہے۔ اب اس بوتل کو آپ نے 3 دن دھوپ میں رکھنا ہے، اور بوتل شیشے کی ہو، پلاسٹک کی نہ ہو، شیشے کی بوتل ہو، اس میں آپ نے یہ رکھ لینا ہے۔ جب 3 دن گزر جائیں، 3 دن گزرنے کے بعد آپ اس کو نیچے لے آئیں، اور کاٹن کا کپڑا سفید والا، جہاں پر آپ نے دانہ دبایا تھا یا آپ نے دانہ دبایا نہیں ہے، یا دانہ اسی طرح ہے یا دانہ سخت ہے، آپ نے اس دانے پر وہ لیپ کر کے لگا دینا۔ اور ایک دفعہ اگر آپ نے لیپ لگا دیا تو پھر میرے بھائیوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پھے کو آپ نے اتارنا نہیں ہے جتنی دیر تک وہ دانہ خود بخود پک کر اندر سے بالکل اس کا ریشہ باہر نہ آ جائے۔ جب وہ دانہ پک جائے گا آپ ہلکا سا دبائیں گے نا تو وہ خود بخود سارا ریشہ باہر آ جائے گا۔ تو پھر آپ نے اس کو روئی کے پھیک کے ساتھ اچھی طرح صاف کر لینا۔ تو ایسے اگر آپ اپنے دانے پر اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایک زبردست نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دانوں کو دبا دیتے ہیں، پھر وہ دانہ اسی طرح اینٹ کی طرح پتھر کی طرح وہیں پہ رہتا ہے، پھر اتنی چیزیں لگاتے ہیں وہ جناب دانہ غائب ہی نہیں ہوتا۔ وہیں پہ دانہ وہ چپکا رہتا ہے۔ تو میرے آپ سے یہی درخواست ہے
کہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جو ویڈیو میں غلطی کوتاہی ہے وہ آپ معاف فرما دیجیے گا، لیکن یہ بہت ضروری تھا کیونکہ رات کو مجھے کافی لوگوں کے فون آئے کہ جی ہمارا جو دانہ ہے وہ سخت ہو گیا اور بڑی دقت ہو رہی ہے، اور کچھ لوگوں کو تو چہرے پہ نکل آتے ہیں جی، پھر اسکول میں جانے والی بچیاں جو ہوتی ہیں، اسکول میں جانے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو دانہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور بڑا یعنی کہ بچے پھر چھٹیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس سے پھر ان کے یعنی کہ سبق وغیرہ رہ جاتے ہیں، تو یہ بڑے پریشانی کا باعث بنتا ہے کہ بچوں کو، پڑھنے والے جو بچے ہیں اسکول سے چھٹیاں کرنی پڑتی ہیں، کالج سے چھٹیاں کرنی پڑتی ہیں، یونیورسٹی سے چھٹیاں کرنی پڑتی ہیں، اور بعض بچے تو بچیاں دفتروں میں جاتے ہیں تو دفتروں سے بھی انہیں چھٹیاں کرنی پڑتی، اگر وہ بعض بچے تو اتنے یعنی کہ شرمیلے ہوتے ہیں کہ وہ جتنی دیر دانہ ٹھیک نہ ہو جائے وہ کہتے ہیں جی ہم نے جانا ہی نہیں جب تک ہمارا دانہ ٹھیک نہ ہو جائے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، دیکھنے والے ہمیں عجیب مذاق کریں گے، ٹھیک ہے نا، ہم پر طنز کریں گے۔ تو اس تمام چیزوں سے بچنے کے لیے میرے بھائیوں یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک نایاب اور زبردست نسخہ ہوگا۔ آپ نے جب بھی یعنی کہ اس پھے کو لگانا ہے اور اس پھے کے اوپر جب اپنے دانے کے اوپر آپ پھیا لگا لیں گے تو پھر پھیا اتارنا نہیں ہے، بلکہ اسی پھے کے اوپر ہی آپ نے یہ کریم لگاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی، وہ جتنی سائڈیں رہتی ہیں نا، سائڈیں یعنی کہ سائڈیں سخت ہو جاتی ہیں، کوئی دانہ وغیرہ نکل ہے تو وہ سائڈیں وغیرہ سخت ہو جاتی ہیں کہ چہرے پہ دانہ نکلا ہے تو یہ سائڈیں ساری سخت ہو گئی ہیں، تو پھر سائڈوں پہ بھی آپ نے لگا لینا، پھیا لگا ہوا ہے پھر سائڈوں پہ بھی آپ نے لگا لینا، جہاں پر بھی آپ کا دانہ وغیرہ نکلا ہوا ہے یا ماتھے پر نکلا ہوا آپ کو، جہاں پر بھی آپ کو دانہ نکلا آپ نے اس دانے کے اوپر وہ سائڈوں پر وہ ہلکی ہلکی سی مرم لگا دینی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ یہ دانہ جو سخت ہو گیا تھا اینٹ کی طرح 3 دن میں ہی یا 2 دن میں ہی بالکل نرم ہو کے خود بخود سارا مواد باہر نکل گیا۔ تو اللہ کی فضل و کرم سے اس نسخے میں اللہ کریم نے بڑی شفا رکھی ہے۔ حکمت تو اصل اللہ کے فضل اور کرم سے آتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا برکت سے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت اور دنائی عطا فرما دے، اور ہمیں تو نہ حکمت آتی ہے نہ ہمارے پاس دنائی ہے، بس ہم آپ لوگوں کے سامنے یہ نسخے پیش کر دیتے ہیں، اور اللہ کریم ہماری جو باتیں ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی ہم باتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں، جو آپ کے سامنے التجا کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا ایسا کوئی کمال نہیں، اللہ رسول کی مہربانی ہے، اور اللہ رسول کی طرف سے یہ شفا ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے کہ جو چیز ہم بتاتے ہیں اللہ اس میں شفا ڈال دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری آپ سے یہی دعا ہے کہ دانے کو دبانا نہیں ہے، آپ دانے کے اوپر اسی طرح لیپ وغیرہ لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن میں ہی آپ کا یہ مسئلہ جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے۔ یہ چیز ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں گھر میں، اور ساری زندگی یہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوتی، یہ چیز آپ کے کام آئی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اجازت دیجیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، تاکہ آپ جیسے لوگوں کی اور حضور کی ساری امت کی خدمت ہم کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ بھائیوں کی برکت سے، بہنوں کی برکت سے، چھوٹے بڑے بوڑھے نوجوان جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کی دعاؤں سے، تو میری آپ سے یہی دعا ہے، التجا ہے، ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہم آپ کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ بندہ بندے کا دارو ہے، ہر انسان دوسرے انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب ایک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے، تو بندے بھی پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ بھی اس پر بڑا کرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔